नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमारा है पारा नंबर 24 है। सूरह गाफिर भी कहते हैं, सूरह मोमिन भी कहते हैं इसको। और ये आज हम इंशाल्लाह ताला इसको पारा नंबर 24 की सूरह मोमिन को आज हम स्टार्ट करेंगे। आपके साथ स्क्रीन शेयर है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। हामीम ये हरूफ मक़तात हैं और इनके मीनिंग्स अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं और बहरहाल इसकी पढ़ने की बहुत फजीलत है। आगे आता है तंजीलुल किताब, तंजील नाजिल, नाजिल की, अल किताब नाजिल की, उतारी की, अल इस किताब का, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, अल अजीज जो अजीज है, गालिब है, अल अलीम जो जानने वाला है। तो बा मुहावरा हो गया हामीम, इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब और दाना की तरफ से है। आगे आ जाता है जो इस सूरत का नाम है गाफिर, एक बहुत बड़ी क्वालिटी अल्लाह सुब्हाना ताला की, एक बहुत बड़ी सिर्फ जिस पे इस सूरत का नाम गाफिर भी है और सूरह मोमिन भी है। गाफिर कहते हैं बख्शने वाला। जम्बी, अजम्बी जम जिनूब गुनाह को कहा जाता है, गुनाह। वकाबिल तौबी और काबिल कबूल करने वाला, तौब तौबा। शदीदुल इकाब सख्त सजा देने वाला। जिद तौल, जिद तौल फजल करने वाला। साहब करम, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर या सवाए हुआ वो उसके, इलैही और उसी की तरफ, अल मसीह लौट कर जाना है। बा मुहावरा हो गया जो गुनाह बख्शने वाला और तौबा कबूल करने वाला और सख्त अजाब देने वाला और साहब करम है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी की तरफ फिर कर जाना है। सूरह गाफिर की ये पहली 3 आयात हैं और पहली में तो हल्फ मक्तात है और आयत नंबर 2 और 3 में इस सूरत की तमहीद है जिसमें मक्का के हालात हाजरा और हक और बातिल के झगड़ों का जिक्र भी आ जाता है। तो इस किताब के नाजिल करने वाले की कुछ खास पर्टिकुलर की कुछ सिफात हैं और इस अंदाज से बयान की गई है कि दरिया को पूजे में बंद कर दिया गया। एक्चुअली कफार का बुनियादी एतराज ये था कि कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा अपने इन्वेंटेड, अपनी तसनीफ, अपने इख्तरा है। तो आगाज में फरमा दिया गया कि ये किताब किसी कमजोर हस्ती की तरफ से नहीं है, तंजील किताब ही। तो बताया गया पहली ही आयत, दूसरी आयत में कि ये किताब जो है ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है। जो क्या है, आगे अल्लाह ताला की क्वालिटीज बताई गई है। अल अजीज, अल अलीम जो कायनात की हर चीज पे गालिब है। ये अल्लाह ताला की इस सूरत में जो उसकी क्वालिटी अल्लाह ताला की बताई गई कि हर चीज पे गालिब है, यानी कि जितनी भी आप साजिशें, कितनी भी आप कॉन्स्पिरेसीज, कुछ भी आप कर लें, अल्लाह के इस कलमे को बुलंद होने में और वो अल्लाह ताला इस कलमे को नाफिज करने की पूरी कुदरत रखता है। हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है। कंट्रोलिंग पावर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिर इसके साथ साथ दूसरी सिफ्त ये बयान की गई, अल अलीम। आप टेक्स्ट को देखते जाएं कि वो हर चीज का बराह रास्त और पूरा पूरा इल्म रखता है। लिहाजा इस किताब में ए कफारे मक्का जो खबरें तुम्हें दी जा रही है सब दुरुस्त और यकीनी है। अल्लाह ताला हक है और हक बात बयान कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 क्वालिटीज अल्लाह की पढ़ी आयत नंबर 2 में, कि पहली कि वो जबरदस्त है, जिसके हक में वो फैसला करना चाहता है इसका फैसला नाफिज होकर रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, अल अलीम वो सब कुछ जानने वाला है और क्यास और गुमान की बिना पे कोई बात नहीं करता, हर चीज का बराह रास्त इल्म रखता है। गैब के बारे में जो कुछ मालूमात वो दे रहा है, इनको मानना ना मानना अपने आप को तबाह करना है। वो जानता है कि इंसान की फलाह किस में है, कौन से असूल, कौन से कवानीन उसके लिए बेहतर है, कौन से लॉज अपनाएगा तो इंसान फलाह की तरफ जाएगा, उसकी हदायत पर ना चलना। अब ये अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह के अहकामात
پھر نہیں چلیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان تباہی کے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے۔ انسان کی کوئی حرکت، اس کا کوئی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں، ارادوں تک کو جانتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی چیز، یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے میں پیچھے پڑا کہ پوری گواہیوں کے ساتھ، عدل کے ساتھ تمام فیصلے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، جو ہم چھپا رہے ہیں اور جو سامنے نظر آ رہا ہے یا جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ تو بہت وسیع اس کا علم ہے، اور اس کو میں ایکسپلین کرنے سے میں قاصر ہو رہی ہوں کہ کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خبیر ہے، کتنا علیم ہے۔ اب آیت اس کے نیکسٹ میں، تھرڈ آیت میں اللہ تعالیٰ کی اگلی خوبصورت کوالٹی بتائی جا رہی کہ وہ غافر ہے، جس پر اس سورت کا نام ہے سورہ غافر، یعنی کہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، وہ گناہ بخشنے، اور وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اسی صفت کو جو ہے ہم لوگ جو ہے نا بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بڑا اللہ غفور ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، ہر غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے غافر ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کوئی آپ ڈیلیبریٹلی نہیں، کوئی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جس آپ کی انٹینشنس آپ کی بری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن حقوق العباد میں جب تک ریلیٹڈ پرسن معاف نہیں کرے گا، آپ کا معاملہ معلق رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غافر ہے، یہ اس پہ بہت ڈیٹیل ہے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی اس کی کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ قابل توبی، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو کوالٹی بتائی گی کہ کافر توبہ کر کے جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کر کے ان کے سابقے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس صفت کا تعلق صرف نو مسلمانوں سے نہیں، بلکہ جو بندہ بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہوگا، اس کی طرف رجوع کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم سب دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا۔ اللہ آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تم کہاں جائیں گے؟ اللہ بندے تو تیرے ہی ہیں نا، تو اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں توبۃ النصوح، اللہ تعالیٰ اللہ توبۃ النصوح ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری قسمتوں میں اللہ تعالیٰ ہم توبۃ النصوح ہماری قبول فرما دے۔ اب آگے اگلی اللہ کی صفت آ جاتی ہے، پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باغیوں کو سخت سزا دے کے ان کی اکڑی ہوئی گردنیں توڑ سکتا ہے، خواہ یہ عذاب دنیا میں دے یا آخرت میں، شدید العقاب۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کی کہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ غافر ہے، وہ سزا بھی دینے والا ہے۔ جہاں وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ امید اور ترغیب دلانے والی صفت ہے، تاکہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ برائی چھوڑ کر نیکی اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف آ جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخت عذاب دینے والا ہے، کہ بندگی اور اطاعت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے وہ جتنا رحیم ہے، سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اتنا ہی سخت ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ چھٹی صفت آ جاتی ہے، ضد طول۔ اب کیا صفت ہے؟ وہ کشادہ دست ہے، ہر وقت انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے، اس سے اپنے نافرمانوں کو محروم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ضد طول، وہ صاحب کرم ہے، بڑے فضل والا ہے، غنی ہے، فیاض ہے۔ ہم انسانوں کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کے فضل و کرم سے مل رہا ہے۔ اب یہ تمام صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دو حقیقتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ لا الہ الا ہوا، کہ عبادت اور بندگی، اطاعت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی علیہ المصیر۔ آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں کہ لوٹ کر اللہ ہی کے حضور جانا ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور معبود بنائے گا تو سوچے اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اتنی زبردست 6 خصوصیات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو
اس وقت آج کی دنیا میں بھی اور اس زمانے میں بھی دو بنیادی جھگڑے چل رہے تھے. اس زمانے میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے دوران میں یہ چل رہا تھا. پہلا تو یہ کہ وہ سوچتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی مخلوقات اور اتنا کچھ، یہ سب کیا ایک اللہ نے بنا دیا؟ تو نعوذ باللہ، اس لیے وہ اللہ کی شریک ٹھہراتے تھے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ آخرت، کہتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا، گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ تو یہ دو جھگڑے تھے جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے سورہ مومن کے شروع میں یہ جواب دے دیا. اللہ کی خصوصیت گنوا کے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، باقی تمام معبود جھوٹے، باطل اور بیکار ہیں. اور دوسرا یہ کہ روز آخرت کا قیام یقینی ہے اور تم سب کو یقیناً اللہ کے حضور پیش آنا ہے، اور پھر تم نے اللہ کو حساب دینا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 4. ماں نہیں، یجادلو، جدل ہوتا ہے جیسے جنگ و جدل کہتے ہیں نا، لڑائی جھگڑے کو کہتے ہیں، نہیں جھگڑتے، فی میں آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، اللہ مگر الذین، وہ لوگ جو کافرو، جو کافر ہیں، فلا پسنا، یغرر کا، یغرر کا غرور، دھوکا دینا، کا تجھے، دھوکا دے تجھ کو، تقلبہم، تقلبہم، قلب، تقلب یعنی کہ ان کا گھومنا پھرنا، ان کا چلنا پھرنا، فل بلاد، فی میں شہر، بلاد بلد کہتے ہیں شہروں میں. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بہت خوبصورت اللہ کا طرز کلام، بڑی حکمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ غافر کو، سورہ مومن کو، جو ایک مکی صورت ہے جس کے 9 رکوع، جس کی 85 آیات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ کلام، یہ جو قرآن جو ہمارے آپ سب کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے ورڈنگز ہے جس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہو. پھر اللہ کی صفات بیان کر کے لوگوں کو توحید اور آخرت کو آرگومنٹس کے ساتھ پروف کیا ہے اور کہا ہے کہ ان پہ بلیو کرنا چاہیے. پھر اگلی آیات میں یہاں پہ حالات حاضرہ پہ تبصرہ شروع کر دیا. کفار مکہ جو اللہ کی آیات کا کبھی مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ وہ ہر وقت اللہ کے کلام میں ایک لوگوں کو ڈاؤٹ اور سسپیشن میں مبتلا رکھتے تھے. کبھی وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اعتراض کرتے تھے، کبھی ان کے اندر شک ڈھونڈ لیتے تھے کہ دیکھیے جی، کرٹیسزم بہت کرتے تھے. کبھی وہ اسلام کے راستے میں جو تھے روڑے اٹکاتے تھے. کبھی وہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو اتنی اذیتیں دیتے تھے، اور کبھی وہ اتنی گہری سازشیں تیار کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے. تو ان لوگوں کا یہ جو بچے رہنا ہے اور زمین میں دن دناتے جو پھر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کا اس طرح چلنا پھرنا ان دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ شاید اللہ کی گرفت سے بچ رہے ہیں. یہ تو مہلت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے. پچھلی صفات پڑھی نا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بندے پلٹ کر توبہ قبول کر لیں، شاید واپس آ جائیں. تو یہاں پہ آج ہم لوگ بہت لوگوں سے امپریسڈ ہوتے ہیں کہ جو حق کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اور آیتوں سے مراد قرآن کی آیات کو الٹے سیدھے معنی پہناتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. ان کی ظاہری کامیابی دیکھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو کہ کامیاب ہیں اور یہ ہماری گرفت سے بچ نکلے ہیں. یہ تو مہلت ہے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے. اور جو لوگ مہلت سے غلط فائدہ اٹھا کر جتنی زیادہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کی کشتی اتنی ہی بھر کر ڈولتی ہے، ڈوبتی ہے. تو یہاں پہ آج ہم جن لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں کہ واؤ، ہر طرح کے غلط کام کر کے بڑے زبردست، ان پر گھروں کے باہر بورڈ لگائے ہوئے حاذا من فضل ربی، اور وہ اس دلیل دے رہی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہیں تو ہم خوشحال ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جھیل ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی صورت میں سورہ زمر میں پورا ایک ہمیں ایک پکچرائزیشن کر دیا قیامت والے دن کی،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ حسرت والا دن نہ رہے، آج آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنی ایک خوبصورت اپنی ایک کوالٹی بتائی، غافر ذنبی، بخشنے والا ہے گناہ، وقابل توبی، قبول کرنے والا ہے وہ توبہ۔ تو ہم پلٹ جائیں، ہمیں ان لوگوں کا چلنا پھرنا جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، جو اللہ کے احکامات کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کا کیا نقصان ہوگا۔ دنیا میں جو ان کو آپ کو کچھ فائدے نظر آ رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ شاید بلکہ یقیناً اللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ کر آئیں گے، توبہ قبول کریں گے، اور یہ ایک مہلت کا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور ایک آزمائش ہے۔ آیت نمبر 5، کذبت، چھٹلایا، کذب سے ہے چھٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح، والاحزاب، احزاب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب گروہوں، اور گروہوں نے، من مم بعدہم، ان کے بعد، مم سے، بعدہم ان کے بعد، وہ ہمت، ہمت اردو میں بھی ہمت، ارادہ اس چیز کو کہا جاتا ہے، کلو، ہر امتن، ہر امت نے، بھی رسولہم، اپنے رسول کے بارے میں، لیأخذہ، اخذ کرنا، پکڑ لینا اس کو، کہ پکڑ لیں اس کو، وجادلوا، جدل سے ہے، اور جھگڑا کیا انہوں نے، بالباطل، باطل سے، ناحق، لیدہزو، اب یہ ایک آپ کو نیا ورڈ لگ رہا ہوگا، یدہزو، ہزو، تاکہ زائل کر دیں، بھی ساتھ اس کے، الحق کا، حق کو، فَأَخَذْتُهُمْ، پھر انہوں نے پکڑ لیا اس کو، فَكَيْفَ، پس کیسا، کانا تھا، عقاب، عقاب میرا عذاب۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 کو، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بیہودہ جھگڑے کرتے ہیں، اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ میرا عذاب کیسا ہوا۔ بڑی ڈراؤنی آیت۔ آپ دیکھیں حزب جو ہے گروہ، اور احزاب اس کی جمع، اس سے مراد ایسی جماعتیں، گروہ یا پارٹیاں جن میں سختی اور شدت پائی جائے، اور یہاں پہ احزاب کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسی پارٹیز جو جس کو کہتے ہیں نا ہم خیال ہوں، ان کا مقصد اقتدار میں عمل دخل حاصل کرنا ہو، ان سے چمٹے رہنا ہو، ان سے مراد وہ سابقہ قومیں ہیں جن پہ رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے کی بنا پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ کفار مکہ اس لیے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے تھے کہ ان سے پہلے کئی قومیں ان سے گزری ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ بتا رہا ہے کہ ہم عبرت حاصل کر لیں۔ قوم نوح کو دیکھ لیں، اس کے بعد قوم عاد آئی، پھر قوم سمود آئی، قوم ابراہیم تھی، قوم لوط تھی، اور آل فرعون تھی۔ یہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آخرت کے دن کے منکر تھے۔ یعنی کہ جو باتیں آیت نمبر 3 میں بتائیں گی کہ یہ دو کام جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب یقینی تھا، کہ ایک شرک کرتے تھے اور ایک آخرت کو بھولے بیٹھے تھے، اور پھر جب ہمارے رسول ان قوموں کے پاس آئے تو ان لوگوں نے، ان قوموں نے نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ ان کو، ان کے جس کو کہتے ہیں نا ان کے نقصان کی در پہ ہو گئے، انہیں قتل اور رجم کی دھمکیاں دینے لگ گئے، یعنی کہ پیغمبروں کو ان کے خلاف سازشیں تیار کرنے لگے، حالانکہ یعنی کہ بلکہ انہوں نے ہر وہ ہتھیار استعمال کیا جس کے ذریعے وہ اللہ کے دین کو ناؤز بلا سرنگوں کر سکیں، اور انبیاء کی دعوت کو کچل سکیں، اور یہی سب دھندے، اب یہ کانٹیکس کیا چل رہا ہے، یہ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے، اور آج مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہی کام کفار مکہ بھی کر رہے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان پر میرا عذاب آیا تو دیکھ ان کا کیا حشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی جب یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ آج ہمیں بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عبرت حاصل کریں، کیا ان قوموں کا کوئی نام و نشان رہا؟ آج وہ کہیں دندناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور ان مشرکین مکہ نے بھی اگر اسی ڈگر پہ چلنا شروع کیا تو پھر یہ بھی میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تاریخی شواہد کی روشنی میں ان کے انجام سے خبردار کیا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ سینز ہمیں بتا کے سچویشن دے کے ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ سے معافیا مانگ لو۔ آیت نمبر 6، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح حق سچ ہو گئی، پوری ہو گئی، کلیمات بات کلمہ ربی کا تیرے رب کی، الذین ان لوگوں پر جو کفروا جو کافر ہیں، انہم کہ وہ اصحاب النار اہل دوزخ ہیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اب منکرین حق کے معاملے میں ایک بات تو حق ثابت ہو کے رہتی ہے کہ اللہ نے ایسے کچل کے رکھے گا کہ ان کو زمین میں جو ہم دندنا رہے ہیں نا، یہ ان کو دنیا میں بھی ایک زبردست سزا ملے گی۔ اور دوسری بات حق ثابت ہوتی ہے کہ آخرت میں انہیں جہنم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب اس کے لیے فار ایگزامپل ہم جن ایسے لوگوں سے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، ان کو دیکھتے ہیں کہ بڑے سب اللہ کی نافرمانیاں کر کے بھی بڑے خوشحال ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے فورن ٹورز کر رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈیڈ کپڑے پہن رہے ہیں، یا بہت عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، نوکروں کی ریل پہ ہے۔ یو نیور نو، آپ ان کو اندر سے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی کی آزمائش میں کسی دشمن کو بھی نہ ڈالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان پہ غور کریں، آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ ہے دنیاوی ریل پہ، آپ دیکھیں گے ان کے اندر سکون نہیں ہوگا، بے چینی ہوگی، یا آپ دیکھیں گے ان کے پاس ایسی بیماریاں ہوں گی کہ دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن ڈائبیٹکس، دنیا کا ہر چاکلیٹ ہر پھل منگا کے کھا سکتے ہیں، ہر چیز میٹھا، لیکن وہ ان کو مرض ایسا ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتے، یا کولیسٹرول لیول ہائی ہے، مرغن غذائیں نہیں کھا سکتے، حالانکہ دے کین افورڈ ہر سارٹ آف ڈائننگ۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کا ان کے اوپر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سے نماز آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اگر ہم نماز پہ سر جھکاتے ہیں اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے اللہ کے لیے سر جھکانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ان کے اوپر ایک آزمائش اور سزا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کی رحمت سے دوریاں ہو رہی ہیں، انہیں مٹیریل تو مل رہا ہے لیکن اللہ کی رحمت نہیں مل رہی۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی آزمائش اگر ہم دیکھیں ہمیں آج کل ہوتی ہے، اگر ہماری اولاد نافرمان ہمیں جواب دے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے، برا سلوک کرے، قرآن میں تو کہا گیا نا کہ والدین کو اف بھی نہیں کرنا، تو آج دیکھیں کہ آج ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، تو وہ جو دو باتیں جو شروع آیت نمبر 3 میں ہوئی تھی کہ جس کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آخرت کا دن یعنی کہ وہ قیامت کا دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، وہ دونوں چیزوں سے وہ جو انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان دنیا میں بھی ان کو سزا دیں گے، رسوا کن کی سکے، اور آخرت میں ڈیفینیٹلی ان کے پاس جہنم ہے، جہنم ہی ملے گی، اصحاب النار ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔